अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज वफा की हुकूमत की जानिब से अगर हम बात करें सोशल मीडिया के अकाउंट्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं या दहशतगर्दी के हवाले से जो हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस हवाले से जो हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात सामने आए हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि सोशल मीडिया पर बाज़ अकाउंट जो हैं वो दहशतगर्दों की जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और इस हवाले से हुकूमत ने अपने ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। और साथ ही साथ जो अकाउंट्स दहशतगर्दों की जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनका सुराग लगाने का भी दावा किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। दूसरी जानिब आज सेनेट का इजलास हुआ, और इजलास में पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, ख़ास तौर पर जो अदालती अहकामात हैं उस हवाले से। और उन्होंने कहा है कि जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उस हवाले से स्टे ऑर्डर्स जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आए हैं, जो कि उनके मुताबिक 10 साल में उन्होंने पार्लियामेंट की तारीख में ये नहीं देखा कि इससे कबल कोई इस तरह के अहकामात आए हों और स्टैंडिंग कमेटीज़ को काम करने से रोका गया हो। कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और सेनेटर्स ने ये मुतालबा किया कि अटार्नी जनरल को बुलाकर इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनके सामने रखे जाएँ और इस मामले को हल किया जाए। दूसरी, अगर हम सेनेट ही की बात करें तो तकरीबन 1.5 साल के बाद अब ऐवान बाला जो है वो मुकम्मल हो गया है। कल और आज भी जो बाज़ नौ मुंतखब सेनेटर्स हैं उन्होंने हल्फ उठा लिया है, लेकिन कल जो नौ मुंतखब सेनेटर हैं मिर्ज़ा आफरीदी साहब, उन्होंने एक अहम बात की है कि जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ है वो उनके बगैर हुआ है। वो उस वक्त सेनेटर मुंतखब नहीं थे और इस इलेक्शन में उनका वोट शामिल नहीं है, इसलिए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो भी लाई जाएगी। ये एक अहम फैसला है। अब इस पर क्या डेवलपमेंट जो है वो आइंदा आने वाले चंद दिनों में सामने आती है तो ये तो देखना होगा। लेकिन 9 मई के केसेस के बाद आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान और जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं शिबली फराज साहब, उनके भी गिरफ्तारी वारंट जो है वो जारी कर दिए हैं। अब मामलात ये जो कहा जा रहा था कि सेनेट के जो इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुए और वहाँ पर जो इत्तेहाद हुआ, शायद ये चीज़ आगे बढ़े, कोई सियासी इस्तेकाम के हवाले से दोनों जमातों के बीच कोई बातचीत का एक रास्ता सामने आए। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मुख्तलिफ इशूज़ पर गुफ्तगू करेंगे। शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तलाल चौधरी साहब और आपकी, जो आपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से की। कितने अकाउंट्स हैं आपके नज़दीक जो दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं? हुकूमत के पास क्या मालूमात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया गुरमानी साहब। तकरीबन 481 सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ ने रिपोर्ट किया है, और ये हमने बिल्कुल जो वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं या सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं उनको हमने कहा है कि इनके ख़िलाफ़ नेसेसरी एक्शन लें। इसी तरह तकरीबन 1100 हमारी जो रिक्वेस्ट हैं 1100 समथिंग 1160 समथिंग जो हैं, ठीक है, वो रिक्वेस्ट हमने ऑलरेडी भेजी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ 2000 से ज़ाहिद जो रिक्वेस्ट थी, या 2400 से तकरीबन नंबर इसी तरह ही आता है 2200-2400, वो रिक्वेस्ट टर्न डाउन हुई हैं। तो कम अज़ कम ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। इसीलिए हमने उस प्रेसर के थ्रू वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ने और मैंने यही बात आवाम की और कौम के सामने रखी और इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के सामने रखी। हमने उनको कहा कि दुनियापुरी में देखें तो दुनियापुरी में जब भी कोई ऐसा टेक इट डाउन भी कैंपेन है, आपको पता है मेटा की और दीगर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे हमने ये गुजारिश की कि आप अपने दफातर यहाँ पे खोलें, आप ये तमाम तर मामलात जो हैं इसको देखें कि हमारी एक बेहतर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए आपस में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की और आपकी, ताकि कोई ऐसा ऑब्नॉक्शियस या ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट जो होता है जिसमें स्पेसिफिकली दहशतगर्दों के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, ना सिर्फ ह्यूमन लाइव्स बल्कि इंसानी जानों के अलावा हमने सोशल और इकोनॉमिक लॉसेस भी सफ़र किए हैं। तो उस तमाम तर मामले पे मैं ये आपको ज़रूर कहूँगा कि हमने उनको दावत दी है कि आप अपने दफातर यहाँ पे खोलें ताकि हम एक बेहतर कोऑर्डिनेशन रख सकें और ताकि आप जो हम आइडेंटिफाई करें दहशतगर्दों की रिक्रूटमेंट के हवाले से, उनका जो मटेरियल वो डिसेमिनेट कर रहे हैं उस हवाले से, ताकि आप उसको फौरी एक्शन लेते हुए बग़ैर किसी ताख़ीर के आप उन अकाउंट्स को जो है मॉनिटर करें, क्योंकि वो उनकी भी जो कम्युनिटी यूज़र गाइडलाइंस हैं और यूज़र पॉलिसीज़ हैं उनको वायलेट कर रहे हैं और हमारे कवानीन तो वो वायलेट ऑलरेडी कर। तो कोई विलिंग नज़र आया है? देखिए, बातचीत तो चल रही है काफ़ी प्लेटफॉर्म से। अब वो क्या फ़ैसला करते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स आना चाहते हैं, कौन सी एप्लीकेशंस यहाँ पे आके अपने दफातर खोलती हैं, ये देखने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको याद होगा
کہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں امریکہ میں, برطانیہ میں یا یورپ میں, وہاں پہ قوانین بڑے سخت ہیں, تو وہاں پہ ان کے دفاتر بھی موجود ہیں اور وہ ودن 24 آورز ایکشن لیتے ہیں اور چند گھنٹوں میں جو ہے وہ تمام تر مٹیریل جو ہے یا بلاکیج اکاؤنٹس کی ہو جاتی ہے. جی, یہ جن اکاؤنٹس کا آپ ذکر کر رہے ہیں منسٹر صاحب, یہ اکاؤنٹس کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں؟ جیسے حال ہی میں کہا گیا کہ کچھ انڈیا سے, کچھ کہیں اور سے آپریٹ ہو رہے ہیں, تو کیا یہ انفارمیشن حکومت کے پاس ہے کہ یہ اکاؤنٹس کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, کچھ آئی پی ایڈریسز بالکل لوکیٹ ہوئے ہیں, کچھ جو ہیں بالکل ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں, اور اس میں بالخصوص اگر آپ کو بات کروں تو بھارت سر فہرست ہے, کیونکہ بھارت آپریشن بنیان مرصوص کے بعد جو اس کی اب اپنے زخم چاٹ رہا ہے, جو اس کو ایک تضحیک آمیز جو اس کی شکست ہوئی ہے, اور اس کو دیکھیں کہ کیا اس کے ساتھ بیتی ہے, تو اب وہ پورے ڈپلومیٹک جو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ بھی جو اس انگیجمنٹ کے بعد اس کو خیر کچھ حاصل نہیں ہو سکا. تو جب حاصل کچھ نہیں ہوا اور وہ کچھ گین نہیں کر سکے اور کچھ اپنا جو ان کا مدعا تھا وہ بیان نہیں کر سکے, یا جو سمپتھیز تھیں دنیا کی فیکچوئل پوزیشن پہ وہ گین نہیں کر سکے, تو پھر ظاہری بات ہے کہ اب وہ اوچھے کنڈوں پہ آ گئے ہیں. دس از ون آف دوز ایشوز اینڈ ایریاز جہاں پہ وہ فلی سپورٹ کر رہے ہیں, ناٹ فائنینشلی بٹ آلسو ڈیجیٹلی ایز ویل. تو ان اکاؤنٹس کو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو فرنٹس ہیں, کیونکہ اس میں آئی ایس کے پی, بی ایل اے, بی ایل ایف, اے کیو آئی ایس, ایف اے کے, یہ جتنی بھی پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں یا جو سینکشنڈ ہیں امریکہ, برطانیہ سے اور یو این سے اور پاکستان سے بھی, تو یہ تمام تر معاملات اسی طرح کہ وہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں, ان کی بیکنگ کر رہے ہیں, کچھ افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں. تو ہم بالکل اس چیز کے مائنڈفل ہیں, اور جو ڈیپر ایک ویب ہے وہاں پہ بھی ان کی آپریشن کی کچھ ہمیں شواہد ملے ہیں, تو ہم اس کو بھی بالکل ایڈریس کر رہے ہیں اس ایشو کو. اور یہ تمام تر معاملات اسی طرح کہ ہمارے قوانین تو یہ وائلیٹ کر ہی رہے ہیں, لیکن بین الاقوامی قوانین بھی اور نارمز بھی جو ہے یہ وائلیشن اس کی. لیکن منسٹر صاحب یہاں پر ایک نقطہ, جیسے آپ نے کچھ درخواستوں اور کمپلینٹس کا آپ نے ذکر کیا, اب اگر آپ کی بات نہیں سنی جاتی ان کمپنیز کی جانب سے, تو پھر آپ کے پاس الٹرنیٹ کیا آپشنز ہوں گے؟ آپ کیا وہی راستہ ہوگا کہ ایکس کو بند کر دیا جائے جیسے یوٹیوب کو ماضی میں بند کر دیا گیا, پھر آپ کے پاس آخری حل یہی ہوگا؟ دیکھیں, نہیں, آخری حل تو میں یہ نہیں کہہ سکتا. میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ اس تمام تر ایشو کے اوپر ہم نے ابھی پیچھے واٹس ایپ کے کئی ایسے کمیونٹی گروپس تھے جو بلاک ہوئے, اور وہ رپورٹنگ, اسی لیے ہم نے نہ صرف انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ انگیج کیا کہ یہ اپلیکیشنز آ کے یا یہ جتنی بھی سافٹ ویئرس ہیں یا جتنی بھی سوشل میڈیا کی کمپنیز ہیں یہاں پہ آ کے اپنے دفاتر کھولیں تاکہ ایک سوئفٹ ایکشن لیا جائے ان کے خلاف. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے سٹیزنز کو بھی کہا اور دنیا کو بھی کہا کہ ان اکاؤنٹس کے خلاف یا یہ جو مواد سامنے نظر آ رہا ہے ان اکاؤنٹس پہ, ان کو رپورٹ کیا جائے, اور وہ رپورٹنگ کے تھرو بھی ان کو ڈسمینٹل کیا گیا ہے, اور کئی اکاؤنٹس بلاک ہوئے ہیں اور وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. اب دوسرے میکنزمز بھی ہمارے پاس ہیں, جس طرح فار ایگزامپل میں آپ سے کہوں کہ بالکل ان کو بلاک کرنا, ہم اپنے تئیں تو بلاک کر سکتے ہیں, لیکن کافی ایسے ایشوز بھی آ جاتے ہیں جس میں کمیونٹی گائیڈ لائنس کا جو پرووائڈر ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ وائلیٹ نہیں ہوتی, حالانکہ کلیئر کٹ وائلیشن ہے ہمارے لاز کی, ہمارے انٹرنیشنل اور گلوبل نارمز کی, اور اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی گائیڈ لائنس کی. تو وہ پرووائڈر سمجھتا ہے کہ شاید اس کی وائلیشن نہیں ہو رہی اور یہ فریڈم آف انفارمیشن کے زمرے میں آتا ہے. تو ہم کسی کا حق نہیں سلب کر رہے, ہم بھی فریڈم آف انفارمیشن میں اتنا ہی بلیو کرتے ہیں اور ہم بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں. بس یہ تھی حکومت, لیکن ہماری درخواست اور گزارش صرف اتنی ہوگی کہ یہ کم از کم ان کے خلاف جو سوئفٹ ایکشن جس طرح دنیا پوری میں لیا جاتا ہے, ہم بھی ان کے خلاف سوئفٹ ایکشن لینا چاہتے ہیں, تاکہ یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے, یہ دنیا پوری کی جنگ ہے. پاکستان تو اس پوری جنگ میں 2 دہائیوں سے اوپر ایک فرنٹ لائن یا بلواک کے طور پہ وہ کام کر رہا ہے پوری دنیا کے لیے. ایک کہہ لیں سیسا پلائی دیوار کی طرح ہم کھڑے ہوئے ہیں. لیکن حال ہی میں آپ نے سی ایم گنڈا پور صاحب کی ایک گفتگو سنی ہوگی, جو ان کا ایک اہم بیان تھا دہشت گردی کے حوالے سے, اس کے خاتمے کے حوالے سے, اقدامات کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ جس دہشت گرد کو ہم گرفتار کرتے ہیں اس کو چھڑوا لیا جاتا ہے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس بیان کو حکومت کس طرح دیکھ رہی ہے. دوسرا, یہ جو آئی ایس ایس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ شاید بلوچستان میں کوئی موجودگی ہے یا خیبر پختونخوا میں, اس حوالے سے کوئی انفارمیشن شیئر کرنا چاہیں گے کہ کس حد تک؟ دیکھیں, ان کے ویریس فیکشنز ہیں, وہ ڈائریکٹلی اگر آپریٹ نہ کریں تو ان کے آگے جو سب فیکشنز ہیں, مثال کے طور پہ
زیادہ تر کام تو BLF اور BLA والے کر رہے ہیں اور ان کو بالکل سپورٹ ملتی ہے بھارت کی طرف سے. اور باقی جو دیگر فیکشنز ہیں TTP کا دیکھ لیں اور ISKP کے حوالے سے دیکھ لیں, FAK کے حوالے سے دیکھ لیں, AQIS کے حوالے سے دیکھ لیں, تو یہ مختلف آرگنائزیشنز ہیں, مختلف جو ہیں یہ گروپس ہیں اور سب گروپس اب تو فارم ہو چکے ہیں. جو بیان آپ نے بات کی میں سمجھتا ہوں کہ سیاہ و سباق سے ہٹ کے شاید سوچا نہیں, شاید سمجھا نہیں کہ یہ ایک نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل امپورٹنس کا ایشو ہے جس کے اوپر اس طرح کا بیان دے دینا اور غیر ذمہ دارانہ بیان دے دینا, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سوچنا چاہیے, اپنے اس بیان پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کے نزدیک کوئی گڈ اور بیڈ طالبان نہیں ہے. یہ تفریق یا تفرقہ پچھلی حکومت جو PTI کی اپنی گزری ہے اور اس کے ساتھ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی, یہ شاید وہ انہوں نے ڈالا ہوگا یا وہ سمجھتے تھے کہ یہ گڈ اور بیڈ طالبان, کیونکہ TTP کے لوگوں کو دوبارہ ٹرائبل ایریاز میں کون لے کے آیا, تو یہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یا وہ سمجھتے تھے کہ یہ تفریق یا تفرقہ ڈالنا چاہیے یا ڈسٹنکشن ڈرا کرنی چاہیے. ہمارے نزدیک کوئی گڈ اور بیڈ طالبان نہیں ہے. ہمارے نزدیک جو طالبان ٹیررسٹ ہیں, جو دہشت گرد ہیں, ناٹ طالبان ٹو بی اسپیسیفک بٹ جو دہشت گرد گروپس ہیں, چاہے وہ کسی بھی شیپ فارم مینیفیسٹیشن میں ہوں, ہم نے ان کے خلاف جو ہے ایکشن کرنا ہے اور ہم ان کے خلاف ایکشن کریں گے. اور یہ نیشنل سیکیورٹی کی امپورٹنس ہے اور نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں جس میں ایک صوبہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ ان کے خلاف آپ ڈرون ایکشن کریں یا نہ کریں. دہشت گرد جہاں پہ بھی ہوں پورے پاکستان میں ود ان دا فرنٹیئرز اور دا بارڈرز آف پاکستان, تو بالکل یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے نیشنل سیکیورٹی ایشوز کے اوپر کہ وفاقی حکومت ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لے اور اس مینس کو جو ٹیررزم کا مینس ہے اس سے جان چھوڑے. تو آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ جو KP میں ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں اس حوالے سے جو PTI کے تحفظات ہیں وہ ایک حقیقت ہے؟ دیکھیں میں یہ نہیں, وہ انہوں نے جو گنڈا پور صاحب نے کہا, میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں, گنڈا پور صاحب نے یہ کہا کہ ڈرون جو ہے ہم استعمال نہیں کریں گے دہشت گردوں کے خلاف, یہی اسٹیٹمنٹ تھی نا ان کی. تو اس میں بالکل وزیر داخلہ کی اسٹیٹمنٹ ہے, آپ نے بھی دیکھی, ہم سب نے دیکھی. انہوں نے کہا دہشت گردوں کے خلاف جو بھی ایکشن ہوگا وہ ہوگا. یہ نہیں ڈرا کی جا سکتی اس سے انفلوئنس کہ جی ان کے لیے ایک چیز استعمال ہوگی اور دوسری نہیں ہوگی. میں حکومت پاکستان بڑی کلیئر ہے, دیر از ایبسولوٹلی نو کمپرومائز آن اینی لیول اور گریوٹی آف ایکشن دیٹ وی ول ٹیک اگینسٹ ٹیررسٹ اینڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز. اور اس میں کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر ہم نے اپنا جو کام ہے ہم وہ جاری ساری رکھیں اور ہم ہر قسم کا ہر طرح کا ایکشن دہشت گردوں کے خلاف. منسٹر صاحب اگر اجازت دیں تو یہاں پر ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. منسٹر صاحب, ہم خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہی بات کر رہے تھے اور آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی سینٹ انتخابات کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور PTI کا اتحاد بھی ہوا. تو لوگوں نے سوال بھی اٹھایا کہ اگر آپ ان سے خیبر پختونخوا میں بات کر سکتے ہیں تو وفاق میں کیوں نہیں کر رہے. اور اس کے بعد 9 مئی کی سزائیں ہو گئیں, تو اس سے ایک تاثر پیدا ہوا کہ جو شاید سیاسی استحکام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, شاید اب سیاسی طور پر دوریاں مزید بڑھیں گی. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اب دوریاں بڑھیں گی, پھر PTI تحریک بھی شروع کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ سیاسی دوریاں کبھی واقعتاً کم ہوئی تھیں. یہ ایک ان کو سوٹ کرتی تھی سچویشن اور پوزیشن جو انہوں نے وہاں پہ اتحاد کیا یا ایڈجسٹمنٹ کی. اتحاد تو نہیں, اس کو ایڈجسٹمنٹ ہی کہا جا سکتا ہے. وہ فارمولا وہاں پہ چلا. میں یہی کہتا ہوں کہ وہاں پہ اگر یہ فارمولا چل سکتا ہے تو پھر یہاں پہ بھی کئی فارمولاز چل سکتے ہیں. تو وہاں پہ بات کرنے کے لیے اگر تیار ہیں اور سیاسی رویوں پہ نظر ثانی کے لیے تیار ہیں تو یہاں پہ بھی ان کو سیاسی رویوں پہ اور سیاسی پالیسیز کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. ہم تو بیٹھے ہیں, ہم نے کئی دفعہ ان کو دعوت دی مذاکرات کی, مذاکرات سے اٹھ کے وہ خود گئے. ہم تو ابھی بھی وہیں پہ انہی نشستوں پہ اسی میز پہ بیٹھے ہیں. اب واپس آنا ہے تو انہوں نے خود آنا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی تحریک کے حوالے سے, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی تحریک چلنے والی ہے جس سے حکومت کو کوئی پریشانی ہے یا کوئی خطرہ ہے. یہ آپ نے خود ہی دیکھ لیا, کئی لیڈرز جو ہیں اپنے ان کے اتنے تضاد ہے بیانات میں. ایک لیڈر کہتا ہے کہ جی 90 دن بعد ہوگا, ایک کہتا ہے 5 اگست تک جو ہے وہ پیک پہ پہنچے گی. گراؤنڈ پہ دیکھیں تو زمینی حقائق یکسر مختلف ہیں اور وہاں پہ گراؤنڈ پہ کوئی پوزیشن سٹینڈ نہیں کر رہی, نہ کوئی احتجاج ہو رہا ہے. آئیں تو بالکل آئیں, ہم تو کہتے ہیں کہ آئیں 100 بسم اللہ, ہم ویلکم کریں گے. نہیں, لیکن اس حوالے سے کوئی انفارمیشن ہے کہ انہوں نے کوئی اپلائی کیا ہے ویزے کے لیے؟ دیکھیں ابھی تک فی الوقت ہماری جو اطلاعات ہیں ایز آف ٹوڈے, انہوں نے کسی قسم کے کوئی ویزے کے لیے درخواست نہیں دی. نائکاپ کا میں کنفرم نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ان کی
جو پھپھو جان ہیں علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے کہا کہ ان کے پاس نائکاپ ہیں، لیکن جہاں تک مجھے اف میموری سروز می رائٹ سو انہوں نے پچھلی دفعہ جب آئے تھے تو وہ ویزاز لے کے آئے تھے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس نائکاپس ہیں. ہاں بالکل، نہ ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے نہ نائکاپ ہیں، تو وہ ویزا لے کے آئیں گے، اور اگر ویزا لے کے آنا چاہتے ہیں تو ہم 24 گھنٹے سے کم وقت میں ان کو ویزا ایشو کریں گے، کیونکہ ان کو اپنے والد سے ملنے کا حق ہے. ان کے والد جو ہے اپنے سینٹنس کاٹ رہے ہیں، جو ان کو سزا ہوئی ہے وہ سرو کر رہے ہیں، اور کوئی پولیٹیکل سزا نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے. 190 ملین پاؤنڈ کی کیس کی جو ہے وہ سزا ہے جو انہوں نے حقیقت سے منافی جو ہے جو پیش کی اپنی کابینہ میں، اور اپنی کابینہ کو لوگوں کو بند لفافوں میں، اور جو کابینہ کے اراکین کے سامنے انہوں نے چیزیں چھپائیں، اور پھر اس کے بعد جس کو فائدہ پہنچایا وہ تمام تر چیزیں تو آپ کے سامنے. لیکن سر 9 مئی میں جن لوگوں کو سزائیں ہوئیں اس حوالے سے پھر حکومت کے اوپر ایک تنقید یہ بھی ہو رہی ہے کہ 9 مئی میں وہ لوگ جو ملوث تھے مبینہ طور پر، جنہوں نے انٹرویوز دیے، جنہوں نے پریس کانفرنسز کی، جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، تو ان کو کیا حکومت نے عام معافی دے دی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ دیکھیں ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. I'll share 2 examples with you. یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید کسی نے کوئی پریس کانفرنس کی اور کوئی سیاسی جماعت جوائن کر لی اور اس کے خلاف ایکشن نہیں ہوا. فواد چودھری از اے لیونگ ایگزامپل آف دیٹ. فواد چودھری نے پریس کانفرنس کی، بے شک وہ اس میں خاموش تھے یا کچھ الفاظ بولے، ایک سیاسی جماعت کو بھی جوائن کیا جو حکومت کی اتحادی ہے بالکل، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کیے تھے. بعد میں تو انہوں نے ڈینائی کر دیا، لیکن وہ بھی 9 مئی کی کیسز اس وقت سے بھگت رہے ہیں. اسی طرح میرے اپنے حلقے میں اگر بات کریں تو غلام سرور خان، انہوں نے بھی 9 مئی کی پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد استحکام پاکستان پارٹی جوائن کی، لیکن کیا ہوا؟ آج بھی وہ 9 مئی کے مقدمات بھگت رہے ہیں. تو یہ 2 مثالیں تو میرے سامنے کی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ختیجہ شاہ کی بات کرتے ہیں کہ وہ ڈرائیو کر رہی تھیں یا گاڑی میں تھیں تو ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوا. دیکھیں یہ کیس ٹو کیس بیسس دیکھا جاتا ہے، اور کیس ٹو کیس بیسس اس وجہ سے نہیں کہ کسی کی کیا افیلیشن ہے، کیس ٹو کیس بیسس ان دا سینس کہ کسی کے خلاف کیا مواد ہے یا اس ایویڈنس کی ایویڈینشری ویلیو ایٹ دا اسٹیج آف ٹرائل کیا ہوگی. ختیجہ شاہ کا کیس آئی تھنک اٹ وڈ پرابلی، وہ اس کا جو ایویڈنس تھا وہ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، ویکر ایویڈنس تھا اور وہ کورٹ میں ہولڈ نہ کرتا. نہیں، لیکن منسٹر صاحب آپ کو علم ہوگا کہ 9 مئی کے بعد ایون فیصل جاوید صاحب جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ تھے، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں مراد سعید صاحب کو آپ دیکھ لیں، حماد اظہر صاحب کو آپ دیکھ لیں. اب حکومت کے اوپر یہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ مراد سعید صاحب جو کہ مفرور ہیں عدالتی احکامات کے مطابق، حکومتی رہنماؤں کے مطابق، اس کے نامینیشن پیپرز الیکشن کمیشن کیسے درست قرار دے رہا ہے؟ یہ پھر کیا سمجھا جائے گا کہ یہ سب کچھ کسی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہو رہا ہے، کے تحت ہو رہا ہے؟ نہیں، میں دیکھیں جہاں تک مراد سعید صاحب کے پیپرز نامینیشن کی بات ہے کہ وہ ایکسیپٹ ہوئے، کیونکہ ایکسیپٹ تو وہ ہو جاتے ہیں، اعتراضات اٹھانا آن دا فیس آف اٹ جو الیکشن کمیشن ہے وہاں پہ تو بالکل اس نے دیکھا، اس نے اگر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا اپنے تئیں تو پھر یہ ایک بات ہے، لیکن یہ ان کا رائٹ ہے. ہم تو بس یہ تو حکومت ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ کسی کے کاغذ میں کیا ہے، کسی کے کاغذوں میں کیا ہونا چاہیے. انہوں نے جو بھی ڈکلیریشنز دیں، انہوں نے جو بھی چیزیں وہاں پہ درج کیں وہ بالکل ریکارڈ کا حصہ ہیں. حکومت کے کسی شخص نے جو ہے یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ اعتراض نہیں اٹھایا، کیونکہ اور یہ کیا پالیسی تھی مجھے تو اس کا نہیں اندازہ کہ وہاں سے کے پی، کیونکہ پی ایم ایل این کا ایک ہی رکن منتخب ہوا ہے، باقی تو پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے 2 ہوئے ہیں اور جے یو آئی کے ہوئے ہیں، تو ان میں سے بھی کسی نے نہیں اٹھایا. تو یہ سوال ہم پہ تو نہیں بنتا، بس یہ تھے مسلم لیگ نون. میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام تر معاملے کے اوپر یہ ایک معمہ ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جس کی وضاحت کے لیے میں خود بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس کی کیا وضاحت ہو سکتی ہے. نہیں، لیکن سر آپ وزیر قانون ہیں، اب اگر مراد سعید صاحب سے ہٹ کے اگر اب بات کریں، کوئی مفرور شخص ہے وہ نامینیشن پیپر جمع کرواتا ہے تو اس کے صرف اس بیسس پر اپروو کر لیے جائیں گے کہ کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا، الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے کہ دیکھیں کہ کون ہے؟ مفروری تو میں نہیں سمجھتا کہ کین بی کاؤنٹڈ ایز، آئی مین آئی ڈیفینیٹلی کین ناٹ سے ود 100% سرٹنٹی، لیکن میں یہ ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ خالی مفروری نہیں، ہاں ان کے خلاف جو کیسز ہیں، جو ایف آئی آرز رجسٹرڈ ہیں، وہ آپ کو درج کرنی ہوتی ہیں کہ فلاں کیسز میں جو ہم نیشنل اسمبلی میں دیکھتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں آپ کو ڈکلیریشنز کرنی ہوتی ہیں نیشنل اسمبلی کے نامینیشن فارمز میں. اب یہاں پہ انہوں نے کیا ڈکلیریشنز کی ہیں کیونکہ میں نے ان کے کاغذ دیکھے نہیں. لیکن سر دوسرا ایک چیز ہے گرمانی صاحب، میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ اگر وہ ڈکلیریشنز غلط ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی اگر وہ ڈکلیریشنز غلط ہیں، اور اگر وہ اپنا حلف لینا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ان کو ضمانتیں کروانی ہوں گی، اور ضمانتیں
عبوری ضمانتیں ہوں، راہداری کی ضمانتیں ہوں، جو ضمانتیں ہیں قبل از گرفتاری ضمانتیں ہوں، وہ ان کو کروانا ضروری. لیکن آج سینیٹ کے اندر سلیم مانڈیوالا صاحب نے ایک بڑا پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان کو عدالتوں کی جانب سے کام سے روکا جا رہا ہے، اور سینیٹرز نے اٹارنی جنرل کو ایوان میں بلانے کا مطالبہ بھی کیا ہے. وزیر قانون سے بھی انہوں نے کہا کہ وہ وضاحت دیں، لیکن وہ موجود نہیں تھے، آپ موجود نہیں تھے وہاں پر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پوائنٹ جو مانڈیوالا صاحب نے اٹھایا یہ کوئی ایشو چل رہا ہے؟ دیکھیں، ہمیں تو کوئی ایسا نوٹس موصول نہیں ہوا، اور میں I'll have to look into this. کوئی بھی عدالت جو ہے وہ سینٹ، نیشنل اسمبلی یا ان کی کمیٹیز کی ورکنگ میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتی. یہ ٹرائیکاٹمی آف پاورز ہے اور سیپریشن آف پاورز. جوڈیشری، ایگزیکٹو، لیجسلیچر کا یہ اپنا اپنا کام ہے. کوئی ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا. آئین پاکستان کا جو فریم ورک ہے وہ کلیئرلی ڈیفائن کرتا ہے. اب وہ اگر کسی کمیٹی کی ورکنگ کو روک رہے ہیں یا کوئی اسٹے آرڈر دے رہے ہیں، یہ دیکھنے والی بات ہے، اور یہ عدالت کر نہیں سکتی. نہیں کرتے. اچھا، دو مختصر سوالات ہوں گے. ایک تو 27ویں آئینی ترمیم کا بتا دیں، بڑی باتیں چل رہی ہیں کہ شاید آپ لانے جا رہے ہیں، حکومت لا رہی ہے. دوسرا، سوات میں جو ایک واقعہ پیش آیا ایک مدرسے میں، تو کیا کوئی مدارس کے حوالے سے ریفارمز بھی حکومت لانے کا پلان بنا رہی ہے؟ کوئی زیر غور ہے یہ معاملہ؟ دیکھیں، اب یہ تمام تر معاملہ جو ہے مدارس کی رجسٹریشن، ان کی جو ریگولیشن ہے، یہ صوبائی سبجیکٹس بن چکے ہیں. کیونکہ ہم نے اسلام آباد کی حد تک، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 26ویں ترمیم صرف اسلام آباد کی حد تک ہم نے وہ معاملہ کیا تھا جو مدارس رجسٹریشن بل تھا. یہ معاملہ اب صوبے کی حکومت دیکھے، کے پی کی حکومت کیا اس پہ اپنا ویو رکھتی ہے یا وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک آپ نے 27ویں آئینی ترمیم کی بات کی، تو میں 2 لفظوں میں یہ بیان آپ کو ضرور کر سکتا ہوں کہ فی الوقت نہیں آ رہی. جب آئے گی تو بالکل تمام تر سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے گا. ہمارے اتحادی ہیں، اتحادیوں کے بغیر ہم کسی بھی آئینی ترمیم کو پیش نہیں کر سکتے، نہ اس پہ کام کر سکتے ہیں. لیکن آپ ڈینائی نہیں کر رہے؟ نہیں، میں یہ آپ کو ضرور کہہ رہا ہوں جب آئے گی تو آ جائے گی، لیکن فی الوقت نہیں آ رہی. اچھا، لیکن کل مرزا آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا، چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کا، وہ غیر آئینی ہے کیونکہ ان کو ووٹ کا حق نہیں ملا، تو وہ اب تحریک عدم اعتماد بھی لا سکتے ہیں. دیکھیں، یہ ایک ناول سچویشن ہے. 2 چیزیں اس میں میں ضرور کہوں گا اور بڑے بریفلی کہوں گا. پہلی بات ہے کہ تحریک عدم اعتماد لانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. اگر وہ یہ لانا چاہتے ہیں تو بالکل نہیں ہے، نہیں تو وہ عدالت سے رجوع کریں کہ اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل پروویژنز وائلیٹ ہوئی ہیں. کیونکہ یہ تمام تر جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی انتخابات ہوتے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں درج ہے، یہ آئین پاکستان میں درج ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں اس کی کوئی وائلیشن ہوئی ہے تو بالکل اس کو چیلنج کریں کہ یہ اس ٹائم آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوئے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ خود اگر الیکشن نہیں کروائے تھے کے پی اسمبلی پہ سینٹ کی سیٹوں کے لیے یا اس صوبے کے جو حق میں سیٹیں آتی ہیں اس کے لیے، تو اس کا دوش یہ اگر کہیں کہ جی ہم پورے سینٹ کو ٹھہراتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. ہاؤس کو بغیر چیئرمین کے، بغیر ڈیپٹی چیئرمین کے نہیں چھوڑا جا سکتا. اب وہ اس طرح تو کئی اور مثالیں نکل آئیں گی کہ جی اس وقت ایک ممبر موجود نہیں تھا اور ایک ممبر کا حلف نہیں ہوا تھا، یا ایک ممبر کے نے ووٹ نہیں ڈالی تھی، تو کئی سوالات اکثر اٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی لیگل اس میں ویلیو جو ہے وہ ہولڈ کرتی ہے ان کے. ایک سر آخری سوال ہوگا کہ اسلام آباد کے اندر بلوچ خواتین کی جانب سے گزشتہ کئی دنوں سے ایک احتجاج جاری ہے، ان کو پریس کلب کے باہر کیمپ بھی نہیں لگانے دیا جا رہا. حکومت کو ارادہ رکھتی ہے کہ ان سے بات کی جائے یا ان کے تحفظات سنے جائیں؟ دیکھیں، اب یہ میں اس پہ آپ کو کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. بڑا یہ ایک سینسٹیو ٹاپک ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر، کیونکہ احتجاج تو بالکل میں نے سوشل میڈیا پہ جو دیکھا ہے، گائے بگائے وہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے احتجاج کیا ہے. حکومت اب کیا اس پہ جو ہے رائے رکھتی ہے، یہ آپ کو متعلقہ منسٹری جو ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ منسٹر صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین، بیر ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جیسے مرزا آفریدی صاحب کا ہم نے ذکر کیا کہ وہ تحریک لانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، اس حوالے سے ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مرزا آفریدی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، بیرسٹر عقیل ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، لیکن جو سینٹ انتخابات کے حوالے سے ہم ذکر کر رہے تھے مرزا آفریدی صاحب کا، اور انہوں نے کل اوتھ لیا ایز اے سینیٹر، اور اس کے بعد جو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اس میں انہوں نے یہ واضح طور پر کہا کہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی. پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، انہوں نے اس حوالے سے ریزن کیا دی ہے، وجوہات کیا بتائی ہیں، پہلے وہ سنتے ہیں، اس کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
آئینی جو ہے بل لے کے آئیں گے. اس کو ایک ضروری بات میں کہنا چاہتا ہوں, بڑی ضروری, وہ یہ ہے کہ 1.5 سال پہلے میں اس پارلیمنٹ میں نہیں تھا, آج میں 1.5 سال بعد آیا ہوں. چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کیسے منتخب ہوئے؟ میں نے تو ووٹ نہیں دیا. یہ فیڈریشن ہے, جیسے آپ چارپائی کے 4 حصے ہوتے ہیں نا, 4 پاؤں, یہ فیڈریشن ہے. تو ایک فیڈریشن کے ممبر آئے نہیں تھے تو ڈپٹی چیئرمین اور چیئرمین کیسے سلیکٹ ہوئے؟ یہ بالکل سلیکشن ہو گئی ہے. میں اپنی پارٹی کی طرف سے بھی ہم اس کے اوپر عدم اعتماد لے کے آئیں گے, نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے, کیونکہ یہ ہمارا حق ہے. میں نے ووٹ نہیں دیا, میرے ممبرز نہیں تھے, ہم 11 ممبرز وہاں سے نہیں آئے تھے, ہماری پارٹی کی کوئی ممبر نہیں تھا, اور بغیر اس کے یہاں پہ انہوں نے الیکشن لڑ لیا اور ڈپٹی چیئرمین اور چیئرمین بیٹھ گئے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم مشاورت کریں گے. جی ناظرین, مرزا آفریدی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب یہی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف یہ تحریک عدم اعتماد جس کا وہ اعلان کر رہے ہیں وہ لا سکے گی, اور کس حد تک وہ کامیاب ہو سکتی ہے یا نہیں. مرزا آفریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے. مرزا صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. کل ہم نے دیکھا کہ اوتھ کے بعد آپ نے جو میڈیا سے گفتگو کی اس میں آپ نے چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حتمی فیصلہ ہے اور چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی؟ نادر صاحب, میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ میں یہاں پہ ڈپٹی چیئرمین بھی رہ چکا ہوں, اور یہ 2024 میں میں ریٹائر ہو گیا تھا, اور آج 2025 ہے اور جولائی آ گیا ہے. ہم 1.5 سال بعد یہاں پہ ہاؤس میں آئے ہیں, اور 1.5 سال تک یہاں پہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین موجود تھے. لیکن میں نے کل یہ بات بھی کی تھی کہ ایک فیڈریشن ہے, اگر ایک فیڈریشن کا ایک یونٹ نہ ہو تو کیسے یہاں پہ الیکشن ہو سکتا ہے؟ مطلب میں نے کل کہا تھا کہ اگر ایک چارپائی کے 4 پاؤں ہیں, ایک پاؤں موجود نہ ہو تو آدمی بیٹھ سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن ہی غلط ہو گیا تھا. انہوں نے الیکشن کیا بھی نہیں, یہ سلیکشن کر کے آ گئے ہیں, کیونکہ ہمارے پارٹی نے بائیکاٹ کیا تھا. تب ہمارے ممبر بھی اتنے نہیں تھے, ابھی ہمارے ممبر آ بھی گئے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے ابھی پارٹی کے ساتھ مشاورت کرنی ہے, اور پارٹی نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر بیٹھ کے بات کریں گے کہ ہم پہلے کس کے خلاف لے کے آئیں گے, ڈپٹی چیئرمین کے خلاف یا چیئرمین صاحب کے خلاف. لیکن مرزا صاحب, مطلب یہ فیصلہ ہوا ہے یا اس پر مشاورت ہو رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد لانی ہے, لیکن یہ فیصلہ اب ہونا ہے کہ پہلے کس کے خلاف لانی ہے؟ بالکل اس کے اوپر مشاورت ہوگی کہ ہم کس کے خلاف پہلے لے کے آئیں گے. مرزا صاحب, پھر یہاں پر یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے نا کہ سینٹ میں پی ٹی آئی کے پاس اتنے نمبرز تو نہیں ہیں کہ وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لا سکے یا اس کو کامیاب بنا سکے. آپ کو 2021 کا الیکشن یاد ہے؟ ہمارے پاس تب بھی نمبر نہیں تھے جب پورے ہو گئے تھے, جب میں ڈپٹی بنا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 2019 والی تاریخ دوبارہ دہرائی جائے گی؟ دیکھ رہے ہیں ابھی کہ ہاؤس میں کتنے لوگوں کو وہ پسند ہے ناپسند ہے. بالکل, میں ایک بات بتاؤں نادر صاحب, ابھی جب میں نے اپنا ٹینیور گزارا ہے, میں نے نہ اپوزیشن کو اور نہ گورنمنٹ کو کسی کو بھی یہ پارٹی نہیں بنائی تھی کہ یہ پارٹی ہے. میرے لیے سارے ممبر برابر تھے. اگر آپ اس سیٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں تو ایک تو سب سے پہلے آپ نے کوئی یہ نہیں دیکھنا کہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں یا گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں. یہ تو ون سائڈ فیصلے کرتے ہیں. یہ تو ہمارے خواتین کو بھی بے عزت کرتے ہیں. ہماری سینیٹر فلکنہ صاحبہ کو انہوں نے بے عزت کیا اور وہ ہاؤس سے نکال دیا تھا. ہمارے باقی سینیٹرز کو بھی انہوں نے اسی طرح کیا. تو صرف ہماری پارٹی کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کریں, ہماری پارٹی کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کی بات کریں. مطلب آپ کا یہ موقف ہے کہ کیونکہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے دوران خیبر پختونخوا کے سینٹ کے انتخابات نہیں ہوئے تھے اور آپ نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا, تو اسی لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہوا ہے وہ غیر آئینی ہے؟ بے شک. تو پھر مرزا صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد ہی آپ سمجھتے ہیں کہ آپشن ہے, یا پھر کوئی قانونی آپشن بھی آپ سمجھتے ہیں کہ موجود ہے؟ میرے خیال سے ہاؤس کے اندر جو الیکشن ہو جاتا ہے اس میں قانونی آپشن نہیں ہو سکتی. الیکشن جب ہو جاتا ہے ان سائڈ, جب سینٹ کے اندر الیکشن ہوتا ہے تب اس میں آپ کوئی عدالت میں نہیں جا سکتے. لیکن مرزا صاحب, آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ گیلانی صاحب اس وقت چیئرمین سینٹ ہیں, اور وہ حفیظ شیخ صاحب کو انہوں نے ہرایا تھا, اور وہ وہاں سے سینیٹر جو ہے وہ منتخب ہوئے تھے. ایون اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس قومی اسمبلی کے اندر میجارٹی بھی نہیں تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ اب اگر آپ تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں کل, تو وہ گیلانی صاحب کے خلاف وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے؟ دیکھیے چیئرمین سینٹ صاحب انتہائی اچھے آدمی ہیں, انتہائی شریف آدمی ہیں,
میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وہ ہمیں وہ پسند نہیں ہے، ہمیں پسند ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک جمہوری عمل کے تھرو آ جائے. اگر ہمارے پاس نمبر پورے بھی نہ ہو الیکشن کر لے، وہ جیت جائے، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ایک جمہوری عمل کے تھرو تو آئے نا. اس طرح تو نہیں ہے کہ ہم موجود نہیں تھے اور الیکشن ہو گیا اور چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین بیٹھ گئے. لیکن یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی دیگر جماعتوں کے ساتھ بات ہوئی ہے یا صرف پاکستان تحریک انصاف ہی ابھی سوچ رہی ہے یا اس پر مشاورت جو ہے وہ ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ کا جو بیان ہے وہ تو بڑا واضح ہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد لائیں گے. تو کیا دیگر جماعتوں سے بات ہوئی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ دیگر جماعتوں میں بھی موجود کچھ ممبرز جو ہیں ان کی سوچ یہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لانی چاہیے؟ دیکھیے ابھی ہم نے یہ فیصلہ ہی نہیں کیا کہ ہم پہلے کس کے خلاف لے کے آئیں گے، کہ ہمیں چیئرمین کے خلاف لانا ہے، ڈپٹی چیئرمین کے خلاف. یہ تو ہماری پارٹی فیصلہ کرے گی، اس کے بعد ہم کریں گے. لیکن جتنا مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے پہلے ڈپٹی چیئرمین صاحب کے خلاف آ جائے. چلیں ٹھیک ہے مرزا صاحب، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور باقی بھی جو تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے مرزا آفریدی صاحب کا ایک بیان تھا، پھر سینیٹ کے اندر اگر نمبرز گیم کی بات کریں تو وہ کیسے مکمل ہو سکتی ہیں اور یہ مشاورت ہے یا اس حوالے سے پی ٹی آئی نے یہ ہوم ورک مکمل کر لیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد ہی لانی ہے، اس حوالے سے ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، مرزا آفریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں اور جو ہم بریک سے پہلے گفتگو کر رہے تھے اور مرزا آفریدی صاحب نے یہ واضح کہا کہ ابھی مشاورت ہوگی کہ پہلے کس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانی ہے، چیئرمین سینیٹ کے خلاف یا ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کے خلاف. اور بریک سے پہلے بھی ہم یہی گفتگو کر رہے تھے. مرزا صاحب، یہ جو بریک سے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ ابھی یہ دیکھنا ہے کہ کس کے خلاف پہلے تحریک عدم اعتماد لانی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تحریک عدم اعتماد لائیں گے اور باقی لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے لانی چاہیے، یا آپ کے اس موقف سے اتفاق کریں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی باقی جو لوگ ہیں ان کی بھی آراء اس طرح کی ہیں؟ میں تو ذاتی ایک رائے دوں گا نادر صاحب کہ ایک اچھا روایت قائم کریں اور ریزائن کر دیں اور کل الیکشن کر دیں. اچھا، یہ بہت اچھی بات ہوگی، ایک ہمارے لیے بھی ہوگی، ان کے لیے بھی ہوگی، اور ایک اچھا میسج جائے گا کہ تب یہ موجود نہیں تھے، تب یہ الیکشن ہوا تھا. مجھے پتا ہے کہ ہم جیت بھی نہیں سکیں گے، مجھے پتا ہے کہ اپوزیشن گورنمنٹ کے ساتھ کافی لوگ ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح تاکہ آنے والے لوگوں کو بھی یہ پتا چلے، نیکسٹ بھی جو ٹرنیئر ہوگا اس سے نیکسٹ ہوگا، تاکہ یہ پتا چلے. اب میرا 1.5 سال کم ہو گیا ہے. ہمارے رول میں اور کنسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ 6 سال ایک سینیٹر بیٹھے گا. اب 1.5 سال ہمارا نہیں ہے، 4.5 سال ہے. اب اس کا کیا کریں گے؟ تو آپ کہیں گے اگر آپ کا 1.5 سال کم ہوا ہے تو اس حوالے سے کوئی قانون سازی ہو سکتی ہے یا آپ اس پر زور دیں گے؟ دیکھیں نکالنا پڑے گا. اب کافی چیزیں جو ہے نا وہ خراب ہوتی جا رہی ہیں، ایک سے ایک. میں چاہتا ہوں کہ سسٹم ایک پراپر طریقے سے چلے. لیکن مرزا صاحب، یہ جو آپ نے ریزائن کی بات کی اس سے پہلے، تو یہ ریزائن کا مطالبہ آپ چیئرمین سینیٹ سے بھی کر رہے ہیں اور ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سے بھی آپ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد لانے سے پہلے ہی دونوں جو ہیں وہ ریزائن کر جائیں؟ کر لیں، اس میں اچھی بات ہے. ریزائن کر لیں اور نیکسٹ ڈے پھر الیکشن کر لیں. ان کے پاس نمبر زیادہ ہے، مجھے پتہ ہے نمبر زیادہ ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر میرے خیال سے ہماری پارٹی جو ہے پہلے آپشن دیکھی جائے گی. میری رائے میں تو یہ ہے، میں پارٹی کو بھی بولوں گا، اس پہ آپشن دوں گا کہ پہلے ہم ایک موو کریں، اس کے بعد بھی دوسرا موو کر دیں. چلیں مرزا صاحب، اب تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے تو چلیں بات ہوئی، لیکن حال ہی میں جو الیکشن ہوا سینیٹ کا جس میں آپ سینیٹر منتخب ہو کر آئے ہیں، آپ کے اوپر بڑی تنقید ہوئی. آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کہا کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، آپ نے پی ٹی آئی چھوڑ دی تھی، اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے کروڑوں روپے دے کر سینیٹ کا ٹکٹ خریدا ہے. تو یہ تنقید جو آپ کے اوپر ہوئی یقیناً آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی. آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، یہ جو تنقید کہ آپ نے کروڑوں روپے دے کر سینیٹ کا ٹکٹ خریدا ہے؟ تنقید کس نے کیا؟ مخالفین تو سیاست کرتے ہیں نا، یہ سیاسی گفتگو ہے، سیاسی بات کی ہوگی انہوں نے. باقی میری پارٹی کا تو میرے سے 1 روپے کا ڈیمانڈ بھی نہیں کیا، نہ میں نے کسی کو دیا ہے. نہیں، لیکن سر وہ تو ایک ویڈیو کا بھی ذکر کرتے ہیں نا. اگر میں ایک رائے آپ کو بتا دوں جو کہ میرے سامنے ہے کہ 9 مئی کو آپ نے اس کی مذمت کی، اس حوالے سے ویڈیو بیان بھی آپ کا سامنے آیا. ویڈیو پیغام کون سا والا؟ 9 مئی والا؟ دیکھیں 9 مئی تو ہم سب مذمت کرتے ہیں، سب نے کی ہے.
خان صاحب نے بھی کیا ہے، لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے، خان صاحب کا مطالبہ بھی یہ ہے کہ پراپر انویسٹیگیشن کریں، ہمیں بتائیں، ہمیں دکھائیں، پھر اس کے حساب سے اگر جو انوالو ہے اس کو سزا دیں۔ تو خان صاحب خود بھی کیا ہے، ہم سب کہتے ہیں، سب پاکستانی کہتے ہیں، اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ پارٹی چھوڑنے کی بات کی ہے، میں نے کبھی پارٹی چھوڑی نہیں ہے، اگر چھوڑی ہوتی تو مجھے ثبوت دکھائیں۔ میں ہر جلسے میں گیا ہوں، ہر جگہ پہ گیا ہوں، میری اپنی پارٹی ہے اور میں اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو اب یہ چلیں، اب سینٹ کے جو خیبر پختونخوا کے انتخابات ہیں وہ ہونے کے بعد ایوان بالا کی اگر ہم بات کریں تو مرزا صاحب وہ ایوان بالا اب مکمل ہو گیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی مزید متحرک ہوگی سینٹ کے اندر اور کوئی موقع مل سکتا ہے تحریک عدم اعتماد لانے کا، یا اس حوالے سے مزید کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر پی ٹی آئی زیادہ متحرک ہوگی؟ دیکھیں ہمارے ابھی اجاز چودھری صاحب کو بھی سزا ہو گئی، جو ہمارے سینیٹر ہیں، ہمارے باقی پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو بھی وہ ہو گئی ہے۔ میں ٹوٹلی کنڈیم کرتا ہوں اس بات کے اوپر۔ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، پراپر طریقے سے انویسٹیگیشن ہو، جو اس میں انوالو ہیں ان کو سزا دیں، لیکن اس طرح نہ کریں کہ کوئی ابھی تک انویسٹیگیشن پوری نہیں ہے اور رات کی 11 بجے عدالتیں کھلی ہیں ان لوگوں کے لیے، ان کو سزائیں مل گئی ہیں 10 سال۔ اور میں نے تو ابھی یہ بھی سنا ہے کہ ہمارے باقی ممبرز کو بھی سزا ہونے والی ہے۔ انویسٹیگیشن کریں، اس کے بعد جو سزا ملتی ہے ہمیں دیں۔ مرزا صاحب، لیکن یہ آپ نے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کا ذکر کیا تو مجھے یاد آیا کہ آپ کے اوپر ایک بڑی تنقید یہ بھی ہو رہی تھی کہ جب آپ ڈپٹی چیئرمین سینٹ تھے تو بطور ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی آپ نے پی ٹی آئی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ دیکھیں نادر صاحب، میں آپ کو بتاؤں، جب میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ تھا، ہمارے پاس رول ہے سینٹ کا، جس رول کہتا ہے کہ میرے پاس اختیار نہیں تھا کہ میں وہ دے سکتا تھا پروڈکشن آرڈر، لیکن جس دن میں چیئرمین سینٹ بنا میں نے اسی دن پروڈکشن آرڈر جاری کیا، لیکن وہ پروڈکشن آرڈر جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ اسی طرح گیلانی صاحب نے بھی پروڈکشن آرڈر جاری کیا، وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا، اور ریکارڈ پڑی ہوئی ہے۔ جس دن میں چیئرمین بنا اس دن ہی میں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا۔ میں ایک دن کے لیے بنا تھا صرف، جس دن میں بنا اور میں نے آرڈر جاری کر دیا۔ تو مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بطور ڈپٹی چیئرمین سینٹ آپ سے جو کچھ ہو پا رہا تھا وہ آپ نے کیا؟ بالکل کیے تھے، بالکل کیے تھے۔ اور یہ اجاز چودھری صاحب کا جیل سے خط آیا ہے جس میں اس نے میرے لیے شکریہ کا پیغام بھی بھیجا ہے کہ آپ نے بالکل میرا پروڈکشن آرڈر جاری کیا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے مرزا صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، سینیٹر مرزا آفریدی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب اس حوالے سے ان کا ایک واضح موقف تھا کہ یہ پارٹی کے اندر رائے پائی جاتی ہے کہ کیونکہ سینٹ کے انتخابات جو خیبر پختونخوا سے تھے وہ نہیں ہوئے تھے اور ایوان نامکمل تھا، تو خیبر پختونخوا کی نمائندگی کے بغیر جو سینٹ میں چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوا تھا اس کو مرزا صاحب غیر آئینی قرار دے رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پارٹی کے اندر اس پر مشاورت کی جائے گی کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے اور سب سے پہلے چیئرمین سینٹ کے خلاف لائی جائے یا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے خلاف لائی جائے۔ اس حوالے سے مشاورت ہوگی اور مشاورت کے بعد ہی اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اس سے پہلے جو بیرسٹر عقیل ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، دہشت گردوں کی جانب سے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس استعمال کرنے کے حوالے سے اور کتنی درخواستیں تھیں جو انہوں نے دی ہیں اور اس میں سے کتنی انٹرٹین ہونے کے امکانات ہیں جو ٹرن ڈاؤن ہوئی ہیں، اس حوالے سے بھی تفصیلات انہوں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سینٹ میں آج پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک معاملہ اٹھایا گیا تھا کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو کام سے روکا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی وہاں پر ایک مطالبہ کیا گیا تھا کہ اٹارنی جنرل کو ایوان میں طلب کیا جائے اور سینٹ اس حوالے سے اپنا پیغام دے، کیونکہ جو احکامات ہیں وہ پارلیمنٹ کی حدود میں اگر ہم کہیں تو وہ پارلیمنٹری جو ایشوز ہیں، جو معاملات ہیں، ان میں ایک مداخلت قرار دے رہے ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی یا JUIF کے سینیٹر کامران مرزا صاحب۔ اب اس حوالے سے اگر ہم اوورآل بات کریں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ جو PTI نے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا ایک اعلان کیا ہے، پھر پنجاب کے اندر انہوں نے ایک جلسے کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا ہے اور اجازت بھی مانگی ہے، تو اس حوالے سے صوبائی حکومت کا کیا فیصلہ سامنے آتا ہے۔ جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب کے بیٹوں کی پاکستان آمد کے حوالے سے، تو اس حوالے سے حکومت کا موقف واضح ہے کہ وہ جیسے ہی ویزا کے لیے اپلائی کریں گے تو 24 گھنٹوں کے اندر ہی ان کو ویزا جاری کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ پاکستان اپنے والد سے ملنے آ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس حوالے سے PTI کی اپنی اسٹریٹجی کیا سامنے آتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔